अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज बलूचिस्तान में मसरूफ़ दिन गुजारा है। बहुत से इजलास हैं जिनकी उन्होंने सदारत भी की है। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में उन्होंने खिताब किया। इस मौके पर कहा कि हुकूमत मुश्किल वक्त से निकल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है उसको भी सराहा और GDP ग्रोथ जो है उससे मुतालिक भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ुव्वत ख़रीद कैसे बढ़ी है। बहुत कलील सा इजाफा पिछले जो 2-3 साल रहे हैं PTI के उसमें तनख्वाहों में किया गया। इसके साथ साथ जो कोविड है उसने भी कोई कसर मईशत को मुतासर करने में नहीं छोड़ी थी। बहरहाल जो आदाद व शुमार हैं वो हौसला अफजा दिखाई देते हैं। इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नून से शीन निकल रही है, निकल चुकी है, ये भी एक बहस है। फिर इसी तरह PTI से जीम निकल रही है, निकल चुकी है। ये भी पाकिस्तान का जो सियासी उफ़क़ है उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कुछ कानून साजी और जो पार्लिमानी उमूर हैं उससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकॉनमी के जो नंबर्स हैं उनको लेके एक पूरी स्ट्रेटजी है हुकूमत की नज़र आ रही है। आए दिन उसका प्रचार होता है और हुकूमत इसको अपनी कामयाबी गिनवा रही है। जबकि बिलावल साहब ने कहा कि 21% महंगाई है और आप जो हैं आपकी फ़ोटोशॉप मईशत जो है वो सिर्फ अवाम को झांसा देने के लिए है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो बजट को लेके पहले से कह चुके हैं कि अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। हकीकत क्या है? ये सारे बयानात खा हुकूमत के हों या अपोजिशन को, आपकी नज़र में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं निज़ामी साहब? जी, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ज़रा मुख्तलिफ हैं। मतलब है कि इतने भी हालात रोज़ी नहीं इतने कि हुकूमत पेश कर रही है, खान साहब कह रहे हैं, और इतने ख़राब भी नहीं जो अपोजिशन कह रही है। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुई है फिगर्स में, जिसको मानना पड़ेगा। ये तो असल में बात यह है कि क्रिटिक्स जो हैं वो सब तो कहते थे कि ये नाकाम हो गई है हुकूमत, और ये सही है जो इमरान खान साहब ने आज बयान। लेकिन ये खाली मेरे ख्याल से स्पेसिफिक नहीं है इमरान खान साहब तक। ये हर हुकूमत आती है उसके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो फेल हो गई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में जो भी आए आता है तो साथ नाम आने शुरू हो जाते हैं कि जी ये फारिग हो रहा है। तो ये हमारी सियासत है। ये बाबर अवान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम बाबर साहब, क्या हाल है? क्या आपके नज़दीक ये जी वालेकुम अस्सलाम निज़ामी साहब, इमरान खान साहब अगली टर्म की बात कर रहे हैं कि हम और बहुत कुछ करेंगे, तो आपको नजर आ रही है अगली टर्म इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोई 1-2 अच्छी खबरों से मैं बात का आगाज़ करूं, इसलिए कि अंधेरे फरोशों का राज रहता है अक्सर, और जिनकी अपनी ज़िंदगी रोशनी और जिनकी अपनी ज़िंदगी सहूलत, जिनकी SUV गाड़ियाँ, दरवाजे खोलने वाले शोफर और बड़े बड़े घरों में रहने वाले, वो इस तरह से बात करते हैं आवाम के लिए कि पता लगता है कि तकलीफ से बेचारा रात भर सोया नहीं है, ये तो इतना ज़्यादा बेचैन है। वो नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था ना कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, कौम के गम में डिनर खाता है हुकाम के साथ। ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कभी सूखी रोटी खाई हो। इसने कोई ऐसा आदमी नहीं है कि स्लीपर पहनने वाले लोगों में कभी गया हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने किसी गांव में एक रात गुजारी, एक रात किसी खाट पे या चारपाई पे 2 मिनट गुजारे हो। इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने घड़े का पानी पिया हो। इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गंदी गली में से और गंदी नाली में से गुजरा हो कभी। इनमें से कोई कभी बारिश में नहीं भीगा। इनको सहूलतें वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्या सारी दुनिया के बादशाहों के पास, वो पैब्लो एस्कोबार के अलावा बाकी सब बादशाहों के पास वो सहूलतें नहीं थी जो सहूलतें इनके पास हैं। अच्छा, एक इसका पहलू। दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग बात कर रहे हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो मुल्क से मफरूर हैं। उनमें कुछ निज़ामी साहब, एक की मैं बात कर लेता हूँ फिर आगे बात बढ़ाता हूँ मैं। एक साहब हैं जो अमन की भाषा वाली जो टीम थी, हम तो मुखालिफ थे हमेशा से, इसलिए कि इंडिया के नीचे लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बराबरी की सतह के ऊपर तजारती ताल्लुकात या दूसरे जो हमारे बायोलेटरल हैं, और उनमें कोर इशू जो भारतीय गैर कानूनी मकबूजा इलाका है
ریاست جموں و کشمیر کا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ پاکستان شروع سے موقف یہی رہا ہے اور وہی موقف ہمارا بھی ہے. لیکن وہ صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ مائنس تقریباً جائے گا 2 سے 3 تک اس کی اکانومی، اور انڈیا کا انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ وہ 11+ میں جائے گی. میرے سامنے اس وقت جو خبر ہے وہ کوئی حکومت کی خواہش نہیں ہے، بلکہ میرے سامنے اس وقت AFP جو ایک بڑا ادارہ ہے نیوز کا، اور ان کی یہ 1 جون آج کی 2021 4 گھنٹے پہلے کی خبر ہے جو میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انڈیا ریکارڈ GDP پلنج، یعنی انڈیا میں -7.3 GDP نیچے آیا ہے. یہ وہ ہے جو تقریباً 50 سے 80 بلین کی اکانومی اپنے آپ کو کہتا تھا، اور ہم جو ہیں وہ کوئی جتنا مرضی بھی لگائیں ہم 20 کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں. اگر ایگزیجریشن بھی کریں تو ان کو نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کے جو وہ کہتے ہیں، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد سب سے بڑا ریسیشن آیا انڈیا میں، 1961 میں، 1980 میں، اور باقی کوئی ریسیشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ہی جو کووڈ، یہ پہلا جی، اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو پروجیکشنز ہیں، یہ پروجیکشنز اقوام متحدہ کے اداروں کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کی روشنی میں ہوتی ہیں اور ان کے مطابق ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مودی ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اعتراض کرتا. IMF نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے، ہمیں اشرے ہو گئے قرض لیتے ہوئے، ساری حکومتیں لیتی آئی ہیں، وہ اعتراض کرتے. اس دور میں ہم نے سب سے کم قرض لیے ہیں. انالیسس کرنے کے لیے کسی وقت آپ حماد اظہر کو بلا لیں یا وزیر خزانہ کو بلائیں تو آپ ان سے بات کریں، آپ کو وہ سارے فگرز دے دیں گے. پھر یہ ہوا کہ اب جو نتیجہ نکلا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مثلا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ بھی ڈونر ہے. وہ سارے ادارے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ میں نے ایک طبقہ آپ کو بتایا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو پاکستان کے بارے میں کبھی اچھی خبر نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کبھی دے سکتا ہے اچھی خبر. ایک دوسرا یہ کہ جو مارکیٹ اکانومی کے اندر مارکیٹ جو اس کا انڈیکس ہے، اس نے 73 سال کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ آپ کے سامنے ہوا ہے، اور اسی مہینے ہوا ہے جو گزرا ہے مہینہ کل. اور آج بھی وہ جو اس کی ہائپ ہے اور جو اس کا بلش رویہ ہے مارکیٹ کا، وہ آج بھی جاری ہے. تیسرا یہ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو 2 کام ہوئے ہیں، میں صرف یہ تیسرا کام گننے لگا ہوں تو 2 اور گنوں گا. وہ دنیا کے بہت کم ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی کر سکیں. ایک یہ کہ امریکہ میں بھی فوڈ چین ٹوٹی، برطانیہ میں بھی ڈبل روٹی کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئے، لیکن پاکستان میں کسی جگہ بھی شوگر مافیا نے بھی کوشش کی، گندم مافیا نے بھی کوشش کی. آپ نے دیکھا کھانے پینے کی چیزوں کی لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی، 2,500 ہزار اور 3,000 ہزار بوریاں چینی اور گندم کی نکال کے اتنا زبردست کریک ڈاؤن عمران خان کی حکومت نے کیا پنجاب میں اور باقی جگہ بھی. تو اللہ کی مہربانی سے کسی جگہ فوڈ چین نہیں ٹوٹی. اور پھر یہ ہے کہ جو بھارت میں اور باقی جگہ پہ لوگوں نے دیکھا، یورپ کے ملکوں میں بھی ہوا اور لیٹن امریکہ اور دوسرے علاقوں میں بھی ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ رول گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اور ہمیں اس پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے جو سرزمین ہمیں دی ہے، اس کی برکت سے کسی جگہ پہ بھی ہمارا کوئی مریض ایک بھی رولا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے قابو کیا. اچھا، اس وقت کہتے تھے عمران خان کو یہ کیا کر رہا ہے، اور دیکھیں جی یہ تو انڈیا کی طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. اگر انڈیا کی طرح سے لاک ڈاؤن ہوتا تو انڈیا کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ مودی کو تو شاید کچھ نہ ہوا، اور رافیل میں اس نے بڑے اپنے اسی حالات اس نے معاشی ٹھیک کر لیے، لیکن لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. 2 صرف اور باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جو بجٹ ابھی عارف صاحب آیا ہی نہیں ہے، جس بجٹ کا ابھی اناؤنسمنٹ ہونا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ 11 تاریخ کو ہم بجٹ اجلاس بلا رہے ہیں، اور دونوں ہاؤسز کے اجلاس علیحدہ منعقد ہوں گے، اس لیے کہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد آئین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جو فائنانس منسٹر ہیں جا کے وہ سینیٹ آف پاکستان کے سامنے بھی لے کرتے ہیں. تو 11 تاریخ کو جو سوموار آ رہا ہے، اس کو ہم 4-5 بجے کے درمیان ہم بجٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور جو آیا نہیں ہے اس بجٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہو گیا، ہم مسترد کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ عوام کا اگر عمران خان کو درد ہوتا تو وہ ملک میں باہر نکلتے. یہ شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا. کبھی بھائی کو بھی پوچھا ہے یار، کبھی بیٹے کو بھی پوچھا ہے یار، کبھی داماد کو بھی پوچھا ہے، کبھی بھائی کے سمدھی کو پوچھا ہے،
کبھی اپنے رشتہ داروں کی وہ ساری ٹولی وہ جو پاکستان کو چراگاہ سمجھتے ہیں یہاں آ کے کماتے ہیں اور باہر رہتے ہیں. ہم تو عمران خان تو اپنے گھر میں اپنے خرچے پہ اور اپنے بجٹ پہ زندگی گزارنے والا ہے. تو آپ کے پاس تو جتنے آپ کے گھر ہیں, جتنی جائیدادیں, کسی چیز کا ثبوت ہی نہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر, یہ کوئی کہتا ہے ابا جی نے دیا تھا, کوئی کہتا ہے دادا جی نے دیا تھا, کوئی کہتا ہے بھائی کا, اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. میں بابر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے جو وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ بجٹ منظور نہ ہونے دیں, اور اپوزیشن پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا, اور پیپلز پارٹی بھی انکلائنڈ ہے ان کے ساتھ جانے پہ. اور ایک تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ترین فیکٹر ہے کہ ترین کا جو گروپ ہے عام خیال سو کالڈ, وہ یہ 31 تو خیر ایم پی ایز ہیں لیکن مرکز میں بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بجٹ کی منظوری کے معاملے میں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ فل کر دیتی ہے, یا یہ محض خوش فہمی ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیں, کوئی اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہے کہ وہ بجٹ کو روک سکے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ جو 3 ہفتے کا ہم نے سیشن چلایا نیشنل اسمبلی کا, اور دوسرا ہفتہ اب سینٹ آف پاکستان میں, ہم نے دونوں جگہ جو لیجسلیشن کرانا چاہیے نیشنل اسمبلی کے اندر ریزولوشن کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, ایک جس کے ذریعے سے ہم نے ایک لا ایکسٹینڈ کرنا تھا, اس کے اوپر انہوں نے کورم بھی کال کیا, اور جب وہ پاس ہوا تو میجورٹی ہمارے پاس تھی. تو یہ بجٹ کے بارے میں دوسری بات جو لوگوں کو آپ کے ذریعے میں کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں 92 کے دیکھنے والوں کو اور پورے پاکستان کو, وہ یہ ہے کہ بجٹ آئین کی طرح سے کوئی 2/3 میجورٹی اس کے لیے نہیں چاہیے. ایک ووٹ سے بجٹ پاس ہوتا ہے, سنگل 342 میں سے سنگل ووٹ کی میجورٹی سے بجٹ پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس میجورٹی 16, 17, 18 یہ ثابت شدہ ہے جو پرائم منسٹر نے جب دوبارہ ووٹ لیا تھا, ووٹ آف کانفیڈنس. اس لیے اس کے دوران وہ کون سی جگہ ہے جس پہ گورنمنٹ کو کسی جگہ کے اوپر بھی کبھی وہ اس کے نمبر کم ہوئے ہوں. اچھا, ایک پہلو اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو جہانگیر خان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے کہتے ہیں ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نیشنل اسمبلی میں ہم بجٹ روک کے دکھائیں گے اور یا کوئی ووٹ نہیں دے گا. تیسرا یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل جو 63A ہے اس کے اندر 2 سیدھی باتیں لکھی ہیں, 18ویں آئینی ترمیم میں یہ آئی ہیں. ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کسی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں وہ بیٹھا ہے, اوتھ لی ہے اور اس کا ممبر ہے, تو وہ آئین کی ترمیم اس کے لیے ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دے گا تو سیٹ خالی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی جو فائننس ایکٹ ہے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں اس میں بھی ووٹ دے گا تو تب بھی. یہ 2 ہی صورتیں ہیں, باقی جو مرضی اختلاف رائے کا اظہار کرے کسی کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں نے آپ نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو بجٹ کا پورا سسٹم جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اور پھر بجٹ کیا ہے؟ بجٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آمدنی آئی کن کن ذرائع سے آئی. میں آسان ترین لفظوں میں بتاتا ہوں. اگلے سال ہماری ترجیحات پاکستان کی کیا ہوں گی, کہاں کتنے پیسے ہم دفاع پہ لگائیں گے, کتنے پیسے ہم صحت پہ لگائیں گے, کتنے پیسے ہم احساس پروگرام پہ. احساس پروگرام ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے پہلی دفعہ 3 کام ہوئے. نمبر 1, کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لگا کے تقسیم نہیں کیے گئے. ڈائریکٹلی لوگوں کے سیلولر کنیکشنز اور ان کے ٹیلی فون نمبرز اور ان کے گھروں میں یہ پیسے پہنچے, اور ہر پاکستان کے ضلع کی ہر تحصیل میں پہنچے, اور گاؤں میں پہنچے, اور یو سی میں پہنچے. دوسرا کام یہ ہوا کہ کسی جگہ 1 روپے کا بھی درمیان میں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا. تیسرا یہ کہ عمران خان کی فوٹو نہیں لگی. یہاں آپ نے دیکھا شہباز صاحب کا آپ نام لے رہے تھے, شہباز شریف صاحب نے لیٹرین کے افتتاح کے اوپر میٹرنٹی ہوم ملتان میں افتتاح کیا, اس کے اندر وارڈ کے اپنی تصویر اور اپنا نام لگایا. سارے خاندان کے نام کے اوپر مختلف جو سرکار کی جائیدادیں ہیں ان کے نام لکھے گئے. اور جو جب مچھر مارنے کے لیے سپرے کے لیے ایک وین نکلی تو اس پہ بھی ایک طرف مچھر کی تصویر تھی, دوسری طرف خاتمے اعلیٰ کی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کے بعد ذرا آئیں گے. جو آپ قانون کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر قانون سازی میں, آئینی ترمیم میں اور بجٹ بل میں
کوئی ممبر اپنی پارٹی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈنٹ جو ہے اگر پی ٹی آئی کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو حکومت کو ہی پڑھنا ہے. بریک کے بعد ذرا اس پہلو پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جس پہلو پہ آپ نے بات کی کہ مخالفت نہیں کر سکتے آپ، لیکن اگر مخالفت کوئی کرتا ہے تو اس کا ڈنٹ آپ کو پڑے گا اور بڑی تھن میجورٹی ہے آپ کی. ایک تو یہ بات. دوسرا، جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اگر سول مقدمات بنتے ہیں دیٹ از فائن، فوجداری مقدمات میں جو انہیں گھسیٹا جا رہا ہے وہ ان کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے. آپ کی جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ڈنٹ کس کو پڑے گا، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ جو سیاسی ولایت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے سارا دن بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جمہوریت، مستقبل، اکانومی، اس کے بارے میں یہ سوالات پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ جو اچھی خبریں ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو کہیں امید نہ ہو جائے پیدا اپنے وطن کے بارے میں اور اپنے وطن کے اداروں کے بارے میں. اور جب بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کے اوپر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب تو گیا جی، اب چھٹی ہو گئی جی، سارا کچھ گیا. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ کہنا. پاکستان میں دو چیزیں ہیں، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ نقص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی رائے. آپ ذرا دوسرے ممالک دیکھ لیں نا، جتنے بھی پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں پہ جمہوریت ہے یا جہاں پہ الیکٹڈ سسٹمز ہیں، کہ پاکستان جتنی کہاں آزادی ہیں. جو کچھ یہاں کا آ جاتا ہے کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس طرح کی تقریریں یہاں ہوتی ہیں کر سکتا ہے کوئی؟ جس طرح کے اداروں کے اوپر سب کچھ یہاں پہ چڑھائی کی جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی اور مسلم ملک سے کسی جگہ آپ مثال ڈھونڈ کے مجھے بتا دیں کہ وہاں بھی ایسا ہوا تھا؟ کبھی نہیں ہوا ہو سکتا. ایک یہ انکلوسیو سسٹم ہے، اس کا روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسا حکمران ہے جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ، کوئی ذاتی بزنس، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ریاست کے بزنس کے ساتھ اور اس کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی جگہ ذرا سی خرابی کی خبر آتی ہے تو وہاں پرائم منسٹر عمران خان از ان ایکشن، وہاں پہ انکوائری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اگر کوئی نام آتا ہے یا حرف آتا ہے تو ان کو، اگر سرکاری عہدہ ان کے پاس ہے یا پبلک آفس ان کے پاس ہے، گورنمنٹ کا وزیر ہیں، کوئی مشیر ہیں، کوئی دوسرے ہیں، تو ان کو پھر استعفیٰ دینا چاہیے اور وہ دیتے ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. پنجاب میں ایک لا منسٹر صاحب ہوتے تھے شہباز شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں اور پیسے وصول کر رہے ہیں، اور ان کو وزارت سے نکالا گیا اور پھر وہ دوبارہ دوسرے دروازے سے دوسری وزارت میں آ کے وہ بیٹھ گئے. جو اصل ایشو ہے وہ دو ہیں اس وقت. ایک یہ ہے کہ کسی جگہ سے بھی جو لوگ نقب لگانا چاہتے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے مولانا جب اسلام آباد میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے میں 3 دن دیتا ہوں، نیچے اترو، ہمارے حوالے کرو. آج کل ڈپریشن میں، آج کل دیکھا کیا ہے، وہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ جو ایک بھرم بنا ہوا تھا نا کہ بڑی طاقت ہیں ان کی، جو خاکی اپنی بٹالین ہے، بڑی طاقت ہیں جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں باقی ان کے شاگرد وغیرہ، تو وہ ساری طاقت لوگوں نے دیکھ لی، یہاں پہ آزما لی انہوں نے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب جس رفتار سے اڑتے ہوئے شہباز صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی بس صاحب تو گیا جی اور بس رخصتی ہو گئی. تو وہ اب رخصتی خود چاہتے ہیں، این آر او خود مانگ رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش کر چکے ہیں، نہیں نکلنے دے رہا ان کو قانون، اور ان کو جو سامنا کرنا ہے کیس کا، اس کا سامنا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ بجٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نمبرز ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ بجٹ پاس ہوگا یہاں بھی، اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بجٹ پاس ہوگا. یہاں 11 کو یہاں ہوگا. 3-4 دن بعد زیادہ سے زیادہ میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو وہ 4-5 دن بعد اس کے جو ہے وہ پنجاب میں بھی بجٹ آ جائے گا انشاءاللہ، اور دونوں جگہ پاس ہو جائے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا خطرہ پاکستان کے نظام کے لیے؟ آنسر از نو. یہی تو پریشانی ہے. وہ کہتے ہیں سارے حالات ٹھیک کیوں ہیں. ایسی ججمنٹس جتنی آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کنٹینشیس ہو سکتی تھی، پچھلے ادوار میں کنٹیسٹ ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے فیصلہ کیا ہمارے ادارے ان کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور ہم نے ساری ججمنٹس مانی. کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے جس میں سٹیل میٹ آیا ہو. دوسرا، جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر
اپنے آئینی حدود کے اندر جو نیشنل کازز جتنے بھی ہیں انٹرنل ایکسٹرنل جتنے چیلنجز ہیں ان کے اوپر ہم اکٹھے ہیں. اور پھر جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اکانومی کو کسی جگہ سے. آپ 92 فیصل آباد آپ کا شہر ہے, وہاں کسی جگہ کسی انڈسٹری میں آپ گھس جائیں, رینڈم چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی, سوائے ان لوگوں کے جو ملک سے یا تو مفرور ہیں یا ان کے مفادات باہر ہیں, وہ باہر دیکھتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک طوفان چائے کی پیالی میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے جی اڈے مل گئے. سیدھی بات کر دی پاکستان نے, عمران خان نے. عمران خان کی اپوزیشن کی سیاست ساری کی ساری دیکھ لیں, جب سارا پاکستان کھڑا ہو کے دوسری طرف کہتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو رہا ہے یہ جو آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نئے نئے بام اور ٹیکنالوجیز آ کے استعمال کرنا شروع کیا ہمارے ویسٹرن بارڈر کے پار, تو اس وقت بھی وہ نہیں مانے. تو اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہی از دی مین ان اتھارٹی, انہوں نے خود فیصلہ کرنا, وہ فیصلہ سنا دیا. ٹھیک نظامی صاحب, پریشانی کی خبر نہیں رہی ہے. پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کیوں نہیں ہے. نظامی صاحب پریشانی یہ ہے کہ پریشانی کی خبر کیوں نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی باتیں کہی ہیں آپ نے, لیکن یہ بتائیے بطور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے کہ قانونی سوال آپ سے ایک دو کرنا چاہتا ہوں. یہ علی ظفر کی جو ون مین کمیشن ہے اس کی کیا حیثیت ہے, اور اس کی رپورٹ جو ہے واقعی کوئی ایسی ہے جو فیوریبل تھی ٹورڈز ترین گروپ, اس لیے وہ دبا دی گئی ہے, اور ترین صاحب کہہ رہے ہیں اس کو پبلک کیا جائے اور حکومت خاموشی اختیار کی ہوئی اس معاملے میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چینی, آپ کو یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں مہنگی ہوئی تھی جب, تو اس وقت جلوس نکلے تھے اور 10 روپے من ہے آٹا اور پھر بھی ملک میں ہے سناٹا, نظمیں لکھی گئی تھیں. تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. پہلے تو عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے اور اس حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ہاتھ ڈالا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو اصل ایشو ہے اس سے نظر لوگوں کی ہٹانے کے لیے, جس طرح مثال کے طور پہ شو کیسنگ کی جاتی ہے مختلف ایشوز کی, جب بھی پاکستان کے لیے, آپ کو یاد ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہوئے جب شروع, تو سارا پاکستان متحد ہو کے بھارت کے خلاف ایک بیانیے کی پیج پہ آ گیا. تو اسی وقت مولانا نے کہا میں تو اسلام آباد آ رہا ہوں, تو وہ بیانیہ پیچھے چلا گیا. وہ پھر ایک بیانیے کے بجائے ایک شو کیسنگ جو تھی اس ایشو سے لوگوں کی نظر ہٹانے والی, وہ شروع ہو گئی. ایک اس کا دوسرا پہلو جو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں, جو کچھ دیا گیا تھا اس حکومت کو, جو کچھ ورثے میں ملا تھا اس حکومت کو, ایک پارٹی نے 29 سال حکومت کی, 13 سال سے وہی پارٹی صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے, دوسری پارٹی نے کم و بیش 34 سے 36 سال تک حکومت چلائی. تو وہ کیا تھا جو انہوں نے کمال کر دیا تھا جو اس گورنمنٹ نے اپنے 3.25 سال میں, 3.25 سال فار دا فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ نے وہ کمال نہیں کیا. یہ کمپیریزن بنتا ہے جو کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیا چھوڑ کے گئے تھے اور کیا ہم نے وہ واپسی کی راہ کس طرح سے ہم نے اپنائی ہے اور وہ کھوٹی نہیں ہو سکی. ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی ساری ٹوٹل سیاست, یعنی ساری مخالفت آپ اکٹھے کر لیں, جتنے اندازے وہ لگاتے ہیں, وہ جتنے دعوے وہ کرتے ہیں, جتنی وہ تقریریں کرتے ہیں, اور جتنا وہ ان کو ملتا ہے یہاں پہ ٹی وی ٹائم جو ان کو ملتا ہے, اسپاٹ جو ان کے حصے میں آتی ہے, وہ سارا کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا مجھے بتا دیں, سوائے ایک بات کے کہ کوئی طریقہ ہو ہمیں اقتدار میں شریک کرو. مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے بغیر مکمل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کون سا کام تھا ایسا چھوڑ کے گئے تھے جس کو سوائے منی لانڈرنگ کے, سوائے کک بیک کے, سوائے کمیشن کے, کہ وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے؟ وہ کیا کام ہے ذرا بتا دیں, یا اپنے اثاثوں میں اضافے کے. تو اس لیے یہ یکسوئی سے ایک ہماری جو آپ نے کانا جی کے علی صاحب کی, میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو کور کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دی, اور اس ڈائریکشن کی روشنی میں نے بھی کل جو جتنے بھی جواب آتے ہیں, میں نے ساری منسٹریز کو یہ کہا ہے کہ آج جو جواب آئے آپ اپنی منسٹری نے 3.25 سال میں جو کچھ کیا ہے وہ بتائیں. تو پتہ یہ لگا کہ 10, 8 اور پھر 5
ضلع ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ اس بات پہ لگا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جو 34 اضلاع ان میں سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دور دراز علاقوں میں وہاں پہ ان کو موبائل کی فیسلٹی اور ان کو ٹیلی فون کی فیسلٹی، یعنی ٹیلی فون زیادہ کنیکشنز ہمارے پاس ہیں، اور اس میں سے جو لینے والے لینے کے بعد بھی، یعنی جتنی مثال کے طور پہ 4 ہم اس وقت 3 بندے اس گفتگو میں شریک ہیں، ہم تینوں لے چکے ہیں اور کوئی بندہ باقی نہیں ہے، لیکن میز کے اوپر ٹیلی فون پڑا ہوا ہے۔ تو ایک یہ تھا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا جو علی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی جو رپورٹ ہے، یہ تو ایک انٹرنل انویسٹیگیشن جی یا انٹرنل کوئی پروب نہیں تھی، یہ تو فیکٹ فائنڈنگ اپنی پارٹی کے لیے اندرونی طور پہ تھی۔ پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی رپورٹیں تھی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے جب پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، اس سے پچھلا اس دفعہ بھی کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ چوروں کو ہم جانتے ہیں، اور دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے کہا تھا چوروں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے ووٹ بیچا ہے ہمارے اپنے جو انٹرنل، ہم نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے۔ تو کیا انہوں نے کوئی شیئر کیا ہے پبلک کے ساتھ بیٹھ کے کہ کس کس نے ووٹ کتنے میں بیچا تھا اور کس کو بیچا تھا؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نواز شریف نے چوری کیے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ووٹ پیپلز پارٹی نے چوری کی ہیں، تو کتنی رپورٹس ہیں جو انہوں نے پبلک کی ہیں؟ اس لیے یہ ایک انٹرنل رپورٹ ہے، اور وہ جو رپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی ہے، جو بھی فیکٹس فائنڈنگ ہو، اگر مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دی جائے، کسی اور کو کوئی ڈیوٹی دی جائے، تو پرائم منسٹر ہی ان سے پوچھتے ہیں نا، اس کے لیے کسی ان رائٹنگ رپورٹ کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ علی دے سکتے ہیں، بیکاز اٹس ون مین ڈیوٹی، انہوں نے کیا اس لیے وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک یہیں سے گفتگو جوڑیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ ان تک اس رپورٹ کا جو سبسٹینس پہنچا ہے اس کے مطابق اس میں وہ جہانگیر ترین صاحب پہ جو الزامات ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا بریک کے بعد جانیں گے مزید کہ یہ اصل میں معاملہ کتنا گھمبیر ہے اٹ سیلف پی ٹی آئی کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس اب حکومت لانا چاہ رہی ہے۔ اس سے پہلے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو بھی منظور کیا گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں صحافتی تنظیمیں ان کی جانب سے خاصے اس پہ ریزرویشنز آ رہی ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں سی پی این ای کے، یہ جو ایک تو سوال یہ ہے کہ پہلے بل منظور ہوا، اب آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور ریزرویشنز کیا ہیں سی پی این ای کی یا دیگر جو صحافی ہیں ان کی؟ نظامی صاحب۔ یہ بابر صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آج کے دور میں جمہوری، ابھی آپ نے ذکر کیا آزادیوں کا یا اور میڈیا کی آزادی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج تو سب تنظیموں کا اجلاس ہوا، وہ بھی جو ایک دوسرے کی رائیول ہیں ان کا بھی وہ بھی اکٹھے ہوئے، پی ایف یو جے نے بھی کہا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی کہا ہے، پاکستان کی جو بار کونسل ہے انہوں نے بھی کہا ہے، یہ وکلاء کی تنظیموں نے بھی۔ تو یہ سارا ایک اپنے خلاف ایک محاذ کیوں کھڑا کر لیا آپ نے؟ اور یہ فواد صاحب سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کرنے سے پہلے؟ فواد صاحب خود وکیل ہیں، بار کے ممبر بھی ہیں، اور اس لیے سوچتے تو یقیناً ہیں، اور وہ لا پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اپنے جو انفارمیشن کا پورٹ فولیو ہے۔ اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں ہے اس کانٹروورسی اگر کوئی پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں، لیکن میں 2 باتیں اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی ریزرویشنز ہیں ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ سنے گی۔ دیکھیں جب کوئی قانون ہے یا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کے سٹیک ہولڈرز سے 2 سٹیج پہ بات کی جاتی ہے، یا پہلے بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ کس طرح سے انگیج کیا ریلیونٹ منسٹر صاحبان نے یا منسٹر صاحب نے، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پروپوزل آتی ہے لیجسلیٹو پروپوزل یا کوئی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں نے نہیں کہا کہ
کس سے بات ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ہیئر از دی ٹائم اینڈ ہیئر از دی ونڈو آف اپرچونٹی کہ بات کرنی چاہیے. تو میں آپ کا یہ جو سوال آپ نے اٹھایا, میں فواد صاحب سے میں خود بھی بات کروں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو جو لیجسلیشن یا کوئی لیجسلیٹو پروسیس ہے ان کے اندر ان کی رائے اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ نہ لیا جائے. جی ٹھیک ہے. اور صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے وکیل بن جائیں, اس پہ فیس ذرا تھوڑی لیجیے گا ہم سے, ہم آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. آپ کی دونوں باتیں میں نے مان لی. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ وکالت آپ اس معاملے پہ کریں گے پھر؟ دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب کو بہت عرصے عدالت میں وکیل بحث کر رہا تھا. جی, عدالت میں وکیل صاحب بحث کر رہے تھے, تو جج نے بحث کے آغاز میں کہا کہ میں نے اپیل منظور کر لی ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس بڑے دلائل ہیں وہ سنے. تو انہوں نے کہا پھر میں منظوری والا فیصلہ واپس لوں. میں نے کہا وکالت کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کے پاس وکالت کر دیں گے. جی نظامی صاحب. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں بابر صاحب, میں تو بڑے عرصے سے آپ کو ساتھ یاد اللہ, بہت پرانی, ابھی آپ صحافی تھے ہماری طرح, تو اس زمانے سے یاد اللہ. تو یہ مجھے آپ کی خیالات کا بھی علم ہے. آپ تو ایک جمہوری سوچ رکھنے والے شخص ہیں, تو یہ کچھ سمجھائیں یہ فواد چودھری صاحب جیسے دوستوں کو کہ یہ کیوں بولے نہ چائنا شاپ بنے ہوئے ہیں, اچھا والا کام چل رہا ہے. اس سے جو ہے فواد چودھری صاحب کی ذمہ داری نہیں, بلکہ یہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہے اب آزاد میڈیا جو ہے. ان کو شکایت کیا ہے ہم سے؟ دیکھیں, ان سے زیادہ کس نے برداشت کیا ہے, ان سے زیادہ کس کی بیشنگ کی گئی, ان سے زیادہ لوگوں نے, پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں, پھر وہ پیش نہیں ہوتے آ کے عدالتوں میں جب ڈیفیمیشن کے سوٹس فائل ہوتے ہیں. ان کے گھر کے بارے میں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, ان کی آئلی زندگی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. اور یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ وہ کسی بات پہ, آپ نے دیکھا وہ سب سے رابطہ بھی کرتے ہیں, سب کو سنتے بھی ہیں, سب جگہ بولتے بھی ہیں. وہ تو ظاہر ہے ایک اور طرح کے مزاج کے آدمی ہیں. وہ جو پہلے اس طرح کا کوئی حکمران نہیں آیا جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور وہ چٹوں کا سہارا نہ لیتا ہو اور وہ صرف لابنگ کے اوپر اور بیک ڈور لابنگ کے اوپر یقین رکھتا ہو. جو بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جو حکمران ہے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے سامنے سارا سچ رکھے. لیکن یہ جو آپ کا جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میں ضرور جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں, انفارمیشن منسٹر صاحب, ان کے سامنے رکھوں گا. بٹ ان کا بہت زبردست پرویکٹیو اپنا بھی رول ہے, تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن میں اس کو خود دیکھوں گا. یہ جو بھی لیجسلیشن ہے اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے. جو بھی لیجسلیشن ہے اس میں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میڈیا جہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ میڈیا سے اور انگیج کرنا چاہتی ہے. ان سے بھی جو ہم سے ناراض رہتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. جی بلا وجہ بھی جو ناراض ہو جائیں ان سے بھی انگیج کرتی رہتی ہے. دیکھنا اس میں تو یہ ہے بابر صاحب کے پریزیڈنٹ آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے, تو شاید پارلیمنٹ تو بعد میں آئے گی اس میں, پہلے تو یہ آرڈیننس کی صورت میں ہو. اچھا, یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو آپ نے بات کی, یہ تاثر ہے کہ عمران خان کو میڈیا نے را ڈیل دی ہے اور وہ بہت زیادہ جا کے نیگیٹو ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر پی ٹی آئی کی رینک اینڈ فائل یہ کہتی ہے کہ جی یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیرول پہ ہیں, لفافہ ہو رہے ہیں سب نواز شریف کے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہمارے میں پوتر ہیں, لیکن 99% تو بیچارے لال کر کے کھاتے ہیں جرنلسٹ روٹی. دیکھیں, جو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, میں تو اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے سب کے بارے میں بالکل ایگری نہیں کروں گا. نہ ہی عمران خان ایگری کرتے ہیں, نہ ہی گورنمنٹ یہ کہتی ہے, یا اس کا پاکستان تحریک انصاف کا کبھی یہ موقف ہے کہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت محنت والا کام ہے, بڑا
جان طلب اور جان بلب ہونے والا کام ہے، اس لیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوگا. لیکن جو پاکستان میں نشانہ لگا کے 24 گھنٹے کا نشانہ لگا کے، صرف اپنے جہاں سے وہ امپلائیز ہیں وہاں پہ نہیں، باقی جگہ بھی بیٹھ کے اور جو ٹائم بچتا ہے وہ سوشل میڈیا کا نشانہ لگا کے. میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں 1970 والے الیکشن کے بعد 1977 سے دھاندلی کا شور شروع ہو گیا. 70 والے الیکشن بھی اس طرح سے کہ ایک جگہ عوامی لیگ تھی، دوسری جگہ پیپلز پارٹی لیڈ پارٹی تھی، اور عوامی لیگ کی اوور آل میجورٹی تھی. اس کو گورنمنٹ جب نہیں مل سکی تو کیا حالات ہوئے ان میں لمبا ٹائم نہیں ہوگا، آپ کے پاس نہیں جانا چاہتا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات کا جو عمل ہے وہ کینسر زدہ ہو گیا. اس کو ایک دھاندلی کا موذی مرض یا ایک الزام لگ گیا. اس میں سے نکلنے کے لیے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. جس طرح سے جب سے نیب کا ادارہ بنا ہے، کبھی کسی پچھلی دونوں گورنمنٹس نے، جو آپ بڑا شور کرتی ہیں اور باقی پارٹیاں، انہوں نے کبھی کوئی لیجسلیشن نہیں کی. عمران خان نے آتے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن کر کے ایک نئی اوپننگ پاکستان میں بزنس مین کے لیے بھی اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کھولنے کی کوشش کی. وہ آرڈیننس سینٹ میں اس کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک تھے، پیئرز ہیں، دوست ہیں وہاں، میں اس لیے نام نہیں لیتا، مر گیا. آرڈیننس ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس کو پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد جب فیٹف کا موقع آیا تو سب نے کہا جی کہ نیب کو ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس 5 سال ایک کے پاس تھے، 5 سال نیب ختم کر دیتے. نہ کسی نے روکا ہوا تھا، بنایا ہی آپ نے تھا. بی بی کے لیے تو یہ بنا تھا، اور بنا تھا لغاری صاحب کے دور میں. پھر اس کو نواز شریف صاحب نے سینے سے لگایا. وہ سینے سے لگائے سلیپ واک کر گئے مشرف کے دور میں، اور پھر وہ خود پکڑے گئے. اور ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا جو اصل ایشو ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی پالیسیاں ہیں، ریاست کی پالیسیاں لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں، مڈ ٹرم بھی ہوتی ہیں اور شارٹ ٹرم. صرف انتخابی پالیسیاں نہیں بنائی جا سکتی کہ 6 مہینے میں مجھے ایک پیلا ڈبہ وہاں پہ ریڑھ کے دکھا دو، میں کہوں گا میں نے یہ چلا دیا ٹرین اور اس کے بعد میں الیکشن جیتنا یہ اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی کام کرنا چاہے گا اس نے کہیں سے آغاز کرنا ہے. جب بھی آغاز کیا جائے گا، آغاز سے پہلے کہتے ہیں جی ہم اعتراض کرتے ہیں اور ہم جوائن نہیں کریں گے. ہم نے جو اس کینسر کا، دھاندلی کے کینسر کا، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں. آج بھی 2 میٹنگز، یعنی ہر جو کیبنٹ ہے اب اس کا آغاز، جی ہر میٹنگ جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر کی. اس میں جی میں عرض کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں. 2 پرائرٹیز ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کی. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں دھاندلی کا علاج ٹیکنالوجی سے کر کے، جس طرح سے دیکھیں نا بھارت نے وہ ووٹ میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. امریکہ میں سوال پیدا ہوا اور 7.5 پونے 8 کروڑ ووٹ جو ریکارڈ ووٹ تھے لینے کے بعد بھی ٹرمپ صاحب جہاں انہوں نے الزام لگایا، جب وہ سارا کچھ کھلا تو پتہ لگا کہ ان کا الزام درست نہیں ہے، اس لیے وہ سیٹل ہو گیا سارا بائیڈن کے خلاف الیکشن. اس سے پہلے بھی جو پام بیچ کاؤنٹی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا، وہاں بھی عدالت میں جا کے سیٹل ہوا. یہ عدالت سے باہر اکثر چیزیں جو تھی وہ سیٹل ہو گئی، عدالتوں میں بھی سیٹل ہوئی ہیں. تو ہم مشین ابھی آئی نہیں ہے. مشین کے ماڈلز ہیں مختلف، کوئی 4-5 جن کو گورنمنٹ ویو کر رہی ہے، اور ہر کابینہ کا جو 0 آئٹم ہے، یعنی ایجنڈے سے بھی پہلے وہ یہی ہوتا ہے الیکٹرل ریفارمز اور لا ریفارمز. پچھلی دفعہ انہوں نے لا منسٹر ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ، اور انہوں نے کہا کہ جی میں 2 ہفتے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ لا ریفارمز کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز ہیں جو پاکستان میں سارے بات کرتے ہیں جی عدالتی نظام میں اصلاح کی گنجائش ہے اور کرنی چاہیے، وہ بھی ہیں. لیکن جس ریفارم کی بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرا ہم نیب کے دروازے میں تالا لگانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد کریں تو پھر باقی گفتگو ہم کرنے کے لیے تیار. دس از ویری انفارچونیٹ. اب جو الیکٹرل ریفارمز ہیں ان کے 3 حصے ہیں. ایک جو پری پول دھاندلی ہوتی ہے، اس دھاندلی کا شروع ہوا تھا آغاز 2013 میں، انتہا ہوئی اس کی، جس میں سب نے مل کے 22 پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لینے والی چھوٹی بڑی، انہوں نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا.
تو ریٹرننگ آفیسرز کے بارے میں بہت زبردست ریفارمز ہیں. اس پہ آپ مجھ سے کبھی بات کریں تھوڑا تفصیل سے, میں چاہوں گا, میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کو اور بھی باقی جگہ بھی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسی حلقے کا ایس ایچ او اپنے گاؤں میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا ہیڈ ماسٹر اپنے محلے میں لگا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ کا جو تحصیلدار ہے وہ بھی اسی تحصیل میں لگا ہوتا ہے. اب یہ ہوگا کہ ضلع سے باہر تعیناتی ہوگی, ضلع کے اندر تعیناتی نہیں ہو سکتی. تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص لگا دیا جاتا ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. ریفارم کے ذریعے سے, ہم الیکٹرل ریفارمز کے ذریعے سے یہ شک لے کے آ رہے ہیں کہ جناب اس کے خلاف ہم جا سکیں گے. سپریم کورٹ تک اپیل ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ جس کی دھاندلی, مثال ڈسکا کا الیکشن ہوا, ایک پارٹی نے کہا جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, دوسری نے کہا میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دونوں نے وقتاً فوقتاً جو ریٹرننگ آفیسر صاحب تھے ان کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. وہی ریٹرننگ آفیسر ہے ڈاکٹر صاحب پہلے الیکشن میں بھی, دوسرا جب الیکشن ہوا تو پھر وہی بیٹھے ہوئے تھے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ مشینیں کچھ شوکیس میں بھی آپ نے رکھی ہیں جو ماڈلز ہیں, لیکن اپوزیشن اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ فلور پہ بھی آپ سے راضی نہیں ہو رہے, آف دا فلور بھی آپ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی آپ نے وفد بھیجا ہو, ان کو جا کے کسی سے بات کی ہو, تو پھر بھی یہ نہ راضی ہوں, لیکن آخر کیا یہ مانیں گے نہیں تو یہ پاس تو نہیں ہو سکے گا. تو طریقہ کیا ہے ان کو منانے کا, یا اپوزیشن کو اپنے ساتھ لانے کا, ان کو بتانے کا؟ نہیں پاس ہو سکے گا, یہ آپ کو فیصل یہ پاس ہو جائے گا. الیکٹرل ریفارمز پاس ہوں گی. ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے وعدہ عمران خان کا ہم نے آرڈیننس جاری کر کے پورا اسی لیے کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. 2 شکیں تھی چھوٹی چھوٹی جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے, وہ ایک صفحے کا چوتھائی حصہ وہ دونوں امینڈمنٹس ملا کے بنتے ہیں. لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہیں نا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لا غلط ہے, لا میں غلطی ہے جو وہ بتا دیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں جس کی بھی ہے کہ جی ہم لا نہیں پاس کر سکیں گے. سمپل میجورٹی ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بھی ہے, سمپل میجورٹی ہمارے پاس سینٹ آف پاکستان میں بھی ہے, سوائے آئینی ترمیم کے جس کے ذریعے سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے ڈیول نیشنلٹی سمیت, اور وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو جیت جائے گا, جو ہار جائے گا واپس چلا جائے, جو جیت جائے گا وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑے گا. ایک یہ, اور دوسرا ان کا رائٹ آف ووٹ ہے. رائٹ آف ووٹ تو ہم نے دے دیا آرڈیننس کے ذریعے سے ان کو. اب یہ آرڈیننس ہم نے لے کرنا تھا پچھلے ہفتے, اور اپوزیشن اٹھ کے چلی گئی, اس لیے ہم نے لے نہیں کیا قومی اسمبلی میں. لیکن لا ہم لازماً پاس کریں گے, اس کو جو مرضی حربہ استعمال کریں, ہم گفتگو کریں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہماری آف دا ریکارڈ اسمبلی کے اندر سارے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, وہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ یرغمالی کر لے پوری پارلیمنٹ کو, اور یرغمالی کر لے پورے نظام کو, یرغمالی کر لے ریفارم کا وہ ایجنڈا جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں اور عوام جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ مشین خراب ہے. بھائی تم میں سے کسی نے, معزز خواتین و حضرات میں سے کسی نے آ کے مشین دیکھی ہے؟ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بریفنگ جو مشین والے ہیں, ایک نہیں ہے 4-5 مشینیں ہیں, اور وہ بریفنگ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے لی ہے, وہ بریفنگ پارلیمنٹری افیئرز نے لی ہے, وہ بریفنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے لی ہے, وہ بریفنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیپریٹلی لی ہے, اور وہ بریفنگ ہم نے اوپن کر کے آپ چلے جائیں, آپ خود لیں نا بریفنگ. آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے اسلام آباد آ جائیں تو آپ خود پارلیمنٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو اصل ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, وہ ہے NRO. ہماری طرف سے جواب ہے نو NRO, باقی گفتگو آدھر. جی بابر صاحب, یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پلیز, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی اپنی جگہ, لیکن جو خان صاحب کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ کہ چلے میں NRO نہیں دوں گا, میں یہ چور ہے, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کا ایک ہی حشر ہے سب کا, وغیرہ وغیرہ, تو یہ اگر آپ گالی دیں گے اپوزیشن کو تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بریف کمنٹ ڈاکٹر صاحب. بریف کامنٹ یہ ہے کہ اس کا آغاز انہوں نے NRO کے دباؤ کے لیے وزیر اعظم کے اوتھ والے دن خود کیا تھا. عمران خان نے نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے اور نہ دھمکی دی ہے. جس پہ چوری کا مقدمہ ہو اس کو کیا کہا جائے؟ حاجی صاحب جی ٹھیک,
بہت شکریہ مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے.